सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी थी। नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकालने के ऊपर रजामंदी ज़ाहिर कर दी थी। आज सुबह 9:05 पर नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान से रवाना होना था और उनकी टिकट कन्फर्म हो चुकी थी, बल्कि रिटर्न टिकट भी थी। लेकिन समझ नहीं आई कि आज नवाज शरीफ साहब क्यों रवाना नहीं हो सके, और जब रजामंदी हुकूमत ने ज़ाहिर कर दी तो फिर इसमें अब क्यों रुकावट पैदा की जा रही है, और अगर रुकावट पैदा की जा रही है और अगर रुकावट कहीं से पैदा हो रही है तो उसके ऊपर वजाहत हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं आ रही है। आज जो सूबाई वज़ीर सेहत है पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने भी कहा कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाकर इलाज अगर वो करवाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल करवाएं, उन्हें करवाना चाहिए। तो फिर ये यानी जुम्मा, हफ्ता और इतवार के बाद ये आज चौथा रोज़ है, तो इसमें ताख़ीर क्यों हो रही है, ये गफलत किसकी तरफ से आ रही है, इस पर बात करते हैं। और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब किसी तौर पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। सिचुएशन उसी तरह से हॉल्ट है, स्टैंड स्टिल पे है। लेकिन मौलाना साहब ने कल एक बात कही, और वो ये कि अगर इस्तीफ़ा नहीं मिल सकता तो इस्तीफ़े के बराबर, यानी इस्तीफ़े के वेट का कुछ ना कुछ फेस सेविंग मौलाना साहब को अगर हो जाए, यानी ऐसे मामलात हो जाए कि मौलाना साहब की कंजम्पशन हो जाए, उससे मुतमईन हो जाए, तो वो वापस जाने को तैयार है। अब इस्तीफ़ा जितना बड़ा मुतालबा है, इतने बड़े मुतालबे का हम पल्ला मुतालबा या तो मौलाना साहब रखे सामने, और इतने बड़े मुतालबे का हम पल्ला मुतालबा भी मंजूर क्या हुकूमत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये भी बहुत अहम चीज़ है। प्राइम मिनिस्टर ने कल 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से तकरीब में खिताब करते हुए कुछ फरमाया। दोबारा से उन्होंने इस बात को रीइंफोर्स किया कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। दिखाएं जरा प्राइम मिनिस्टर ने कल क्या कहा। हमारे सामने एक बड़ा माफियाज बैठे हुए हैं जो एक करप्ट निजाम से माल बना के तकड़े लोग बैठे हुए हैं, मीडिया में बैठे हैं, सियासत में, ब्यूरोक्रेसी में। हमारा काम है जद्दोजहद करके इनको शिकस्त देना, और इनको शिकस्त दे के इस मुल्क का पोटेंशियल रिलीज करना। मुझे कहते हैं लोग, इमरान साहब आप में रहम नहीं है। मैं ये बड़ी जगह सुनता हूं, क्या रहम नहीं है जी, कि जिन लोगों ने इस मुल्क को कंगाल करके मकरूज कर दिया उनको माफ कर दें। मेरा काम उनको माफ करना नहीं है। मेरे पैसे नहीं उन्होंने चोरी किए, कौम के पैसे चोरी किए हैं। यहाँ लोग गुर्बत में फंसे हुए हैं, लोग महंगाई में फंसे हुए हैं क्योंकि लोगों का पैसा चोरी कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबरतनाक सजाएं दी थी जो करप्शन करते थे, वो भी माफ कर सकते थे, वो तो रहमतुल आलमीन थे। उन्होंने तो अपनी कहा कि मेरी बेटी को भी मैं माफ नहीं करूंगा। कहने का मतलब ये है कि रहम होता है कमजोर तबके के लिए, गरीब तबके के लिए, जो बेचारा पिसा हुआ तबका है, माजूर है, जो यतीम है, जो बेवाएं हैं। रहम तो इनके लिए होता है। बड़े बड़े डाकुओं को कौन रहम करता है, बहुत तो माशरा अपना तबाह कर देंगे। रहम कर करके तो NRO दे के तो माशरे का बेड़ागर किया हमने। जी, बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने आई। मेरे साथ जो तीन मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, अली परवेज मलिक साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, थैंक यू सो मच। नासिर खान मूसा ज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और जमीयत इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के सीनियर मेंबर और अब तो पार्टी के फेस भी हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। नासिर खान साहब, आपसे शुरू करूंगा। जब रजामंदी हुकूमत ने जाहिर कर दी है, जिसे कहते हैं कि वो दूध में मेंगनियां डालने वाली बात, कि जब आपने एक फैसला कर लिया है कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने देना है इलाज के लिए, तो फिर ये 3 दिन से 4 दिन से ये पिंग पोंग क्यों चल रहा है? जब एक फैसला, अगर या तो आपने फैसला नहीं किया, आप लोगों को चीट कर रहे हैं, और अगर फैसला हो गया है तो जाने दें, फिर नवाज शरीफ साहब को रुकावट क्यों पैदा हो रही है? शुक्रिया मीर साहब। बेसिकली जो आपने कहा कि गवर्नमेंट ने फैसला किया, मेरे ख्याल में फैसला गवर्नमेंट ने नहीं किया है, चूंकि जो ACL से नाम निकालना और नवाज शरीफ को बाहर भेजने का जो इशू है, जो मामला है, वो बेसिकली कोर्ट की ज़मानत
اور میڈیکل گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے، اور میڈیکل گراؤنڈ چاہے وہ پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ کے جو ٹیمز ہے وہ سب یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ اس کو باہر جانا چاہیے اپنے علاج کے لیے. تو میرے خیال میں یہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی میڈیکل گراؤنڈز پہ ڈاکٹروں کا ہے. اور چونکہ ACL پہ نام ڈالنا نام نکالنا یہ حکومت کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ مختلف ادارے ہوتے ہیں جو ریکمنڈیشن کرتے ہیں حکومتوں کو. چونکہ اس میں نیب بھی انوالو تھا، یہ چونکہ نہیں سر، ناظر خان صاحب قطع کلامی کی معذرت، دیکھیں جو میڈیکل بورڈ ہے اس نے تجویز کیا کہ میاں صاحب کا علاج چونکہ نہیں ہے پاکستان میں، ان کو باہر بھیجا جائے یا ان کو بھیجا جا سکتا ہے یا بھیجا جانا چاہیے. یہ تجویز میڈیکل بورڈ سے آئی، ان کی فیملی بھی کہہ رہی ہے باہر جا کے علاج کروانا چاہیے، ان کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے. ECL سے نام تو کیبنٹ نے نکالنا تھا نا، اور حکومت نے رضامندی ظاہر کر دی کہ ہاں نام نکال دیا جائے. حکومت نے خط لکھا نیب کو کہ نیب کا اس پہ کیا اوپینین ہے، پھر نیب نے جوابی خط لکھا حکومت کو. تو یہ جو پروسیس ہے اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ ہونا چاہیے تھا نا، تاکہ کم سے کم وقت میں مسئلہ حل ہو جائے. دیکھو جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ان کا علاج باہر کیا جائے، تو ڈیفینیٹلی چونکہ یہ نیب اس لیے انوالو تھا چونکہ نیب کی ریکمنڈیشن پہ ان کا نام ACL پہ ڈالا گیا تھا. تو یہ انٹیریئر کا ایشو نہیں تھا، ڈیفینیٹلی ان کا جو کام تھا وہ حکومت کا وہ نیب کو، اور نیب کی ریکمنڈیشن آنے کے بعد یہ ہو جائے گا. اور میرے خیال میں چونکہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی کی بیماری پر کسی کے علاج پر سیاست نہیں کر رہے ہیں اور انسانی ہمدردی پر، اور یہ ان کا حق ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر میڈیا والے بھی اور یہ ساری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور سارے ہر ادارہ بھی ان پہ ہماری پارٹی پہ انگلیاں اٹھائیں گے. لیکن جس طریقے سے آپ کہہ رہے کہ حکومت کو کیبنٹ سے اس کو نکال لی ACL سے، میرے خیال میں اگر یہ ہوتا تو آج آپ بھی کہتے کہ ایک طرف تو خان صاحب آپ پرومو دکھا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ میں کسی کو انارو دوں گا، اگلے دن آپ لوگ کھڑے ہو کے کہ جی انارو کہنے والے نے یو ٹرن لیا اور انارو دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں حکومت کا خان صاحب کا کوئی رول نہیں ہے. یہ میڈیکل گراؤنڈز میڈیکل ڈاکٹرز کا رپورٹ اور نیب کے اگر نیب ریکمینڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی حکومت اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. حکومت کا یہ کام ہے، حکومت یہ کہہ رہی کہ اگر ہمیں ڈاکٹروں اور نیب یہ کہے کہ ان کو باہر جانا چاہیے تو حکومت ان میں کوئی روڑے نہیں اٹکائیں گے، ان کو ڈیلے ٹیکٹس نہیں کریں گے کہ خدا نہ خواستہ ان کو کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ پھر ہمیشہ کے لیے PTI پر ایک الزام آ جائے. رائٹ ملک صاحب، ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو روکا جائے باہر جانے سے. جو کیبنٹ ہے، کیبنٹ کے اندر اختلاف موجود ہے، بہت سارے وزراء کہتے ہیں کہ جانے دیا جائے، کچھ وزراء کہتے ہیں نہیں. فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں میں ذرا چاہوں گا وہ بھی سنوایا جائے، کیونکہ یہ ان کا اوپینین نہیں، بہت سارے لوگوں کا یہ اوپینین ہے جو پاکستان کی پولیٹیکل کلاس ہے اس کے بارے میں. فواد صاحب کیا کہتے ہیں دکھائیں. اگر آپ اس طرح سے نواز شریف صاحب باہر جائیں اور پھر جو ہے یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر وہ یعنی اتنے مصروف رہے ہیں غریبوں کے ہسپتال بنانے کے لیے کہ اپنے لیے ہسپتال نہیں بنا سکے، تو پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے PMLN کو اس بات کے اوپر قوم سے کہ وہ ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں پہ نواز شریف صاحب کا علاج ہو سکے. یہ 30 سال کے اقتدار کے بعد مسلم لیگ نون کا ایک نیریٹو ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس لیے باہر بھیجا جائے کہ پاکستان میں ہسپتال نہیں ہے. میں اگر فرینکلی نواز شریف صاحب کی جگہ ہوں یا PMLN کی جگہ ہوں تو میں تو مر جانا بہتر محسوس کروں. رائٹ جی ملک صاحب، فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہی مرنا گوارا کروں گا، پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا. اختلاف کیبنٹ میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو امیر بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پہلی دفعہ اپنے پروگرام کے اندر انوائٹ کیا. میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو میرے بھائی ناصر جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ایک آنریبل آدمی ہے، میں تھوڑی سی تلخ باتیں کروں گا. ہماری جو اس حکومت کا نا میرے خیال سے جو فنڈامنٹل یا جو بیسک بنیادی پرابلم ہو گیا نا، وہ کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کی شاید قوت کھو چکے ہوئے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا پہلے لے کے چلتا ہوں. آپ نے دیکھا جب میاں نواز شریف صاحب کا بیل کا معاملہ آیا تو اس وقت بھی اتھر منیلا صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم سارے کا سارا بوجھ عدالتوں پہ ڈال دیتے ہیں اور جو حکومت وقت کا کام ہوتا ہے وہ خود اپنا فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جب طبیعت بگڑی تو نیب کی وہ کسٹڈی کے اندر موجود تھے. انہوں نے نیب کی کسٹڈی کے اندر تقریباً 4-4:30 بجے ان کا بلڈ سیمپل لیا، جس کو چغتائی لیب بھیجا. وہاں سے 7-7:30 بجے ان کے پاس ریزلٹس موجود
موجود تھے جس کے اندر پلیٹلیٹ کاؤنٹ تقریباً 18,000 کے قریب آ رہا تھا. تو یہ 7-8 بجے سچویشن وہاں پہ تھی. ان کو حکومت وقت کو یہ فیصلہ لینے میں کہ ان کو نیب کسٹڈی سے سروسز ہسپتال شفٹ کرنا ہے 6 گھنٹے لگے, اور وہ بھی اس وقت جب پاکستان مسلم لیگ نواز کے ورکران نے ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر ٹائر جلانے شروع کر دیے. تو شاید یہ حکومت جو ہے نا یہ آج بھی ہنسی مذاق کے موڈ میں بیٹھی ہوئی ہے, ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس ذمہ داری کیا ہے. اب جو آپ نے بات کی کہ جی یہ میاں نواز شریف صاحب والا جو معاملہ ہے اور انہوں نے اگر فیصلہ کر لیا ہے تو کیوں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے. دیکھیں یہ آج بھی وہی بنیادی ایشو جس کو میں نے آپ کو ریفر کیا, شفٹ کرنا چاہتے ہیں بورڈ دوسرے اداروں کے اوپر. یہ نیب سے چاہتے ہیں کہ جی نیب نے کیونکہ پہلے ان کی سجیشن کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کا نام اگر ECL پہ ایڈ کیا گیا تھا تو چاہتے ہیں وہی لکھ کے ان کو دیں گے اور اس کے بعد یہ اجازت دیں گے. میں اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں, زلفی بخاری صاحب جب عمران خان صاحب کے ساتھ جب عمرے کے اوپر جا رہے تھے اور عمران خان صاحب نے کہا تھا میں امیگریشن کاؤنٹر سے موو نہیں کروں گا جب تک میں یہ زلفی بخاری کو اجازت نہیں ملے گی, اس وقت کیا بالکل. اس کے ساتھ ساتھ گوہر اللہ صاحب MQM کے حیدرآباد سے ایک لیڈر ہیں, فاروق نسیم صاحب نے بھی 2 مہینے پہلے ان کا نام نکالا ہے. کیا نیب سے کلیئرنس منگوائی تھی؟ نیب کے اندر آج بھی لوگ 25-30 کم از کم کیسز کی انڈیویجولز کی لسٹ لوگوں کو میڈیا کے اندر سرکولیٹ کر رہی ہے, شاید آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی ہو, جس کے اندر پیپل انڈر انویسٹیگیشن آف نیب have been allowed to proceed abroad without any کیا کہتے ہیں confirmation from نیب. تو یہ ڈرامہ کرتے ہیں, چھپتے ہیں چیزوں کے پیچھے. لوگوں کی صحت کے اوپر انہوں نے پہلے بھی سیاست کی. آپ نے دیکھا کلثوم نواز صاحبہ کو اس ملک سے اس دنیا سے جانا پڑا اس چیز کو پروف کرنے کے لیے کہ ایکچولی وہ بیمار ہیں. تو ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی ہمدردی یا انسانیت بھی پہلے ہوتی ہے اور سیاست بعد میں آتی ہے. جب یہ احساس کر لیں گے, اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیں گے تو ملک کے اندر معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو میں صرف یہی گزارش کروں گا, اس سے آگے اگر آپ چاہیں گے تو ہم بات کو آگے لے کے جائیں گے. جو یہ فواد صاحب نے فرمایا کہ جی میں اگر بیمار ہوتا تو میں اسی ملک میں مر جاتا, باہر نہ جاتا علاج کروانے کے لیے. ہاسپٹلز کیوں نہیں بنائے میاں صاحب نے؟ دیکھیں میں ہسپتالوں کے اوپر ضرور آ جاتا ہوں, پر دیکھیں یہ تو میڈیکل بورڈ کا فیصلہ ہے. میاں نواز شریف صاحب نے بھی بڑی دفعہ جب ان سے پوچھا گیا, آپ جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہیں پہ ٹریٹمنٹ کرانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کسی کو اس قسم کی بیماری نہ دے جس کے لیے اسپیشلائزڈ کیئر کی ضرورت پڑے. اگر آپ کا سروسز ہسپتال کے بورڈ کا ہیڈ کہتا ہے کہ جی ان کا جینیٹک ٹیسٹ ہونے کی ضرورت ہے جو یہاں پہ پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتا, تو اب تو یہ میٹر آف چوائس نہیں ہے نا, اب تو دس از اے کمپلشن کہ اگر ان کی ٹریٹمنٹ کروانی ہے تو ان کے لیے وہ ٹیسٹ کروانا ہے اور اس کے بعد اس کو لائے عمل لے کے چلنا ہے. جہاں تک ہسپتال اور گورننس کی بات ہے, دیکھیں وہ آپ KP جو پچھلے 5-6 سال کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو پنجاب کے ساتھ ڈیولپمنٹ کو کمپیئر کر لیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آج بھی KPK کے اندر ایک برن یونٹ موجود نہیں ہے. پنجاب کے اندر 10-15 برن یونٹ آپریٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ لیکن ابھی یہ رحیم یار خان میں نہیں تھا, جب یہ ابھی ٹرین کا تیزگام کا حادثہ ہوا تو رحیم یار خان میں برن یونٹ نہیں ہے. وہ اب جا کے عثمان بزدار کہہ رہے ہیں جی ہم برن یونٹ بناتے ہیں. وہ بالکل اگر وہاں پہ نہیں ہوگا, میں آپ سے بتا رہا ہوں پنجاب کے اندر 10 سے 12 برن یونٹس آپریشنل ہیں جو میاں شہباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی گائیڈنس کے اندر پچھلے یہ 5-6 سال کے سفر کے اندر ہسپتالوں کو بنایا ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں KPK کے اندر ایک تو ایگزامپل دکھا دیں نا ان سے, تو وہاں پہ وہ میٹرو بس کا جو پچھلا منصوبہ تھا آپ نے دیکھا 5-7 سال میں وہ نہیں ہوا. اس کی وہ سڑک بناتے ہیں, ٹریک بناتے ہیں, پھر اس کو توڑتے ہیں جب پتا چلتا ہے کہ جی وہاں سے بس نہیں مڑ سکتی. اس کے بعد کبھی دروازے دوسری سائڈ پہ ہوتے ہیں, یہ ٹرمینل دوسری سائڈ پہ بنا دیتے ہیں. تو یہ کمپیریزن گورننس کا جو ہے میرے خیال سے اس کا تو ان کو اگر اتنا ہی شوق ہے ان کو کہیں الیکشن کروا کے دیکھ لیں, یا کم از کم جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن انہوں نے جو سسپینڈ کیا ہوا ہے اسی کو کروا کے دیکھ لیں. ان کو پتا چل جائے گا کہ لوگ ان کی گورننس اور ان کی جو طریقہ حکمرانی ہے اس سے کتنے خوش ہیں. مفتی صاحب, میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے. میاں صاحب جائیں گے باہر, اب چونکہ معاملہ 1-2 دن میں ظاہری بات ہے حل ہو جائے گا. میاں صاحب تو اپنی علاج کے لیے باہر چلے جائیں گے, لیکن یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو عمران خان کو بیمار کرنا شروع کر دیا ہے اس کا کیا حل نکلے گا؟ اب یہ خان صاحب کی بیماری کو تو دور کرے نا, یہ جو پریشانی آپ نے اسلام آباد میں بنائی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر عباس صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کے اور پروگرام کے حوالے سے ہمارا موقف لوگوں تک آپ پہنچا رہے ہیں. آپ کے جواب دینے سے پہلے میں پوری قوم کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ سیرت النبی کے دن ہیں, تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ ایسے نبی ہیں کہ دنیا کو اگر پڑھا جائے ان کی آمد سے پہلے اور بعد بہت زیادہ فرق ہے.
پہلے لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے. مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے مسدس میں لکھا ہے کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کہیں شعر میں بول رہا ہوں کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا یوں ہی روز چلتی تھی تکرار ان میں یوں ہی روز چھڑتی تھی تلوار ان میں. لیکن جب آپ تشریف لائے تو درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ ایک چند جملے میں نے اپنی نجات کے لیے, آپ کی نجات کے لیے, پینلسٹ کی نجات کے لیے قوم کے سامنے رکھے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہر وقت رہنمائی لینی چاہیے. آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال سے پہلے میں اپنے بھائی ناصر خان موسیٰ کو کچھ نصیحت کروں گا کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے وہ چند تضادات کا شکار ہے. یہ ہمارا بیانیہ ہے پہلے دن سے, اور ہر دن کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم تضادات کے شکار ہیں. دیکھو نا, جب آپ کے پاس دو ترازو ہوں گے تو پھر تو اعتراض ہوگا. آپ کا تو یہی ایک اچھا نعرہ تھا کہ دو پاکستان نہیں ایک پاکستان. پاکستان میں پرویز مشرف صاحب کو بھی باہر جانے کا موقع دیا گیا اور انہوں نے باہر جا کر بتایا کہ میں تو ڈانس کر رہا ہوں. اس کے مقابلے میں مرحومہ کلثوم نواز کو مر کر یہ بتانا پڑا کہ میں واقعی بیمار تھی اور میں بہانہ نہیں کر رہی تھی. اب جب یہ دو معیار ہوں گے تو پھر تو بہت زیادہ وہ ہوں گے, اعتراضات تو ہوں گے, اس اعتراضات کو پھر آپ جواب دیں. اب کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی انسانی ہمدردی ہے. تو میاں صاحب پہلے بھی انسان تھے اور ہمدردی پہلے بھی ہونی چاہیے تھی. پہلے جب کہا گیا کہ بھئی ان کو ضرورت ہے باہر جانے, تو کہا ایسا ہسپتال کیوں نہیں بنایا کہ اس کے اندر اس کا علاج ہو, ہم تو باہر نہیں چھوڑیں گے. یہ بھی ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب کا قول ہے. اب کہے جا رہا ہے کہ اب کس طرح ان کو وہ انسانی ہمدردی یاد آ گئی ہے. میں تو مولانا فضل الرحمان کو سیلوٹ کروں گا کہ ان کے مارچ نے ان کو بہت ساری انسانی ہمدردیاں یاد دلائی ہیں. اب ایک بات یہ آ گئی ہے کہ نیب کہہ رہا ہے کہ حکومت کرے, یہ کام حکومت کرے, عدالت کرے. تو اگر یہ نیب نے کرنا ہوتا تو مجھے یہ بتایا جائے کہ ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے باہر جا کر کیوں کہا میں اب جا کر فریج بند کر دوں گا اور اے سی بند کر دوں گا اور گھر کا کھانا بند کر دوں گا. وہ نیب کے چیئرمین تو نہیں تھے, بلکہ میری تجویز ہوگی کہ اگر واقعی وہ چوروں کے خلاف سیریس ہیں تو ان کو نیب کا چیئرمین بنا دیا جائے اور ملک کی جان اسے چھوڑ دی جائے تو وہ تمام چوروں کو پکڑیں گے. ایک عجیب بات ہے, پتہ نہیں موسیٰ خان اس کا جواب دے سکیں گے یا نہیں, کہ ایک ای سی ایل آج ہے میاں نواز شریف کے لیے اور ایک ای سی ایل تھا زلفی بخاری کے لیے. ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے لیکن لاڈلا پن شروع ہو گیا تھا, تو وہ آئے, انہیں باہر جانا تھا. ایئرپورٹ پر امیر عباس آپ ایئرپورٹ پر اس نے کال کی کہ نہیں میں تو تب جاؤں گا کہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ ہوں گے. ان کا نام اے سی ایل میں پڑا ہوا تھا. منٹوں کے اندر آپ اے سی ایل سے نام نکالتے ہو اور پھر اگلی دفعہ آپ ایسا کرتے ہو کہ دنوں کے اندر بھی اے سی ایل سے نام نہیں نکالتے. یہ آپ کا دوہرا معیار ہے. ہمیں بہت معصومیت سے بتایا جاتا ہے جی نہیں وہ اے سی ایل میں نہیں تھا, وہ تو بلیک لسٹ تھا. مجھے معاف کیجئے, یہ ایک ہوتا ہے وائٹ, ایک ہوتا ہے گرے لسٹ, ایک بلیک لسٹ ہوتی ہے. جب وائٹ سے آپ چلے جاتے ہیں گرے پر تو آپ تحفظات کے نیچے ہوتے ہیں, اور جب آپ گرے سے بلیک میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ بلیک لسٹ ہیں اور اے سی ایل میں آپ کا نام ہے. ای سی ایل میں آپ زلفی بخاری نکالا گیا اور میاں نواز شریف صاحب وہ کس طرح نہیں نکالا جا رہا. تو دوبارہ میرے بیانی کے لیے دلیل آ گئی ہے. ایک منٹ امیر عباس, ایک منٹ, میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جیب میں 1000 روپے نہیں ہے اور میں کہہ رہا ہوں میں 1000 میں کسی کو نہیں دوں گا. بھئی آپ کے جیب میں تو ہے ہی نہیں. جن لوگوں کے پاس این آر او ہے ان کا نام عمران نہیں ہے. جب عمران صاحب کے پاس این آر او نہیں ہے تو اتنی بڑی بڑی بھڑکے مارنے کی کیا ضرورت ہے. لوگ نہیں سمجھتے, اسکول کا بچہ سمجھتا ہے.
لہٰذا ان سے کہہ دیجئے کہ آپ پورا سچ بولا کریں، قوم کے سامنے غلط بیانی نہ کریں اور صاف صاف بات کریں۔ قوم سمجھتی ہے کہ آپ نے تو چوری کی تعریف تبدیل کی، اب چور تو وہ نہیں ہے جس نے قوم کا مال کھایا ہے، اب چور تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں آزادی مارچ سے اندازہ ہو گیا ان لوگوں کو جنہوں نے میاں نواز شریف اور زرداری صاحب کی چولوں کو کسا ہوا تھا اور رسیوں کو ٹائٹ کیا تھا، اب ان کو نرم کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دیکھو نا آزادی مارچ کتنی مفید چیز ہے۔ اب آپ نے بتایا کہ آزادی مارچ مولانا فضل الرحمان صاحب آیا ہے اور انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی مارچ ہوئے ہیں، دھرنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ امیر عباس یہ یاد رکھنا چاہیے، قوم کو بتانا چاہیے کہ ان کے ساتھ لاشیں جڑی ہوئی تھی۔ 1996 میں اگر میری یادداشت ٹھیک ہے تو 4 لاشیں گری تھی، 2014 میں 16 لاشیں گری تھی۔ پہلی بار مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ لاشوں کے بغیر ایک مارچ کر لیا۔ پلان بی جو آپ کا ہے، جی جو آپ کا پلان بی ہے مفتی صاحب، یہ جو بات آپ کا مکمل پلان نہ ہو بی جائے ہے امیر عباس، جو اب تک سامنے آ رہا ہے نا، یہ بات اچھا پھر مجھے ذرا ناصر خان صاحب سے ایک جواب لے لینے دیں، جواب تو آپ پھر نے میں لیکن یہیں سے میری کنٹینیو بات کریں کام گے کہ نہیں آپ نا، کا پھر میری فائدہ نہیں ہے نا، ہم تو فوٹو کھچانے کے لیے امیر عباس نہیں آتے اچھا ہیں۔ فرمائیں اپنی بات مکمل کریں گے۔ اگر پہلا سوال آپ کا اہم ہے تو اس کا جواب ضرور آپ سنیے، اس جواب کو قوم تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دیکھو آپ لوگوں میں پیدا ہونا ہوگا، مولانا حضرت موہانی کو، مولانا ظفر علی خان کو پیدا ہونا ہوگا، تو آپ نے یا تو خود سچ بولنا ہے یا کوئی سچ بولتا ہے اسے تعاون کرنا ہے، تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا۔ میں عرض یہ کرتا ہوں نا، ہم بہت آرام سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خود ہی طے کر لیا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ چلے فرمائے نا، وہ آپ کا جو آپ فرمائے کر لے بات، تاکہ پھر میں خان صاحب سے درمیان میں ایک اور بات کی نا، میں قرضہ تو نہیں چھوڑتا۔ آپ نے جو فرمایا بتا دیں، شرمائے نہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ وہ کہہ رہے کہ خود آپ کہہ رہے کہ پھر وہ بات میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا آپ کو سچ برداشت کرنا ہوگا، یہ قوم کی بیماری پورا سچ نہیں کہتی۔ میں عرض یہ کرتا ہوں ہم پرامن طریقے سے بیٹھے ہیں، اب پرامن طریقے سے حکمران کو ہماری بات ماننی چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے۔ اب پرامن ہونا کمزوری ہے یا قوت ہے، اس کو دیکھا جائے، لوگوں سے پوچھا جائے۔ پرامن ہونا حکمران سمجھتے ہیں کمزوری ہے اور ہم سمجھتے ہیں قوت ہے۔ جب ہم قوت سمجھتے ہیں تو آپ اپنے اسی سٹائل پہ کھڑے ہیں۔ اور یاد رکھیے امیر عباس، آپ کے پروگرام سے میں کہتا ہوں کہ ہمارا بی پلان زیادہ سخت رد عمل ہوگا۔ میرے بھائی قریب بیٹھے ان کو سمجھا دیجئے بس بریک کے بعد پلان بی ہمیں خاموش کے بریک کے بعد میں آپ سے سمجھوں گا ذرا، ہمیں خاموش کے پر میں چاہوں گا ذرا آپ سمجھائیں کہ پلان بی ہے کیا۔ لیکن مجھے ذرا ناصر خان صاحب سے بریک سے پہلے ایک پوائنٹ دیکھیں آپ مجھے، میرے باقی دونوں بھائی بھی بیٹھے ہوئے ناراض ہوں گے۔ پھر سارا وقت دے دیں، ہمیں خاموش کے پر ہم نو عالم کا نظام، وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریاد ہی نہیں۔ رائٹ جی، مولانا صاحب نے کیا فرمایا ہے جی اس حکومت کے بارے میں؟ عمران خان صاحب خیر وہ روزانہ ہی ماشاءاللہ تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن کل جو انہوں نے فرمایا دکھائیں ذرا۔ یہ تو ایسی حکومت ہے جس کی پشت پر بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اس کے خلاف بات کرنا جو شیر لانے کے برابر ہے۔ ہم نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ آج ایسی حکمرانی کا پہاڑ ریت کی صحرا بن چکا ہے۔ آج معاشرے میں اور پوری قوم میں 2 ٹکے کی حیثیت ان کی نہیں رہی۔ اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ بیٹھے رہو کرسی پر، مکھیاں مارتے رہو، لیکن قوم بطور حکمران کا آپ کو نہیں دیکھ رہی۔ جی ناصر خان صاحب، یہ مولانا صاحب کی ہمت ہے جو آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، ورنہ آپ کے پیچھے اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں کہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا آپ کی حکومت کو۔ امیر عباس صاحب، پہلے تو میں علی صاحب کو یہ کہہ دوں گا کہ خیبر پختونخوا میں HMC میں برن یونٹ ہے، ایک بہت بڑا برن یونٹ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے کہ خیبر پختونخوا میں برن یونٹ نہیں ہے۔ دوسرا میں مفتی صاحب پہ تھوڑا سا آ جاتا ہوں، تو مفتی حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں، ہاں بالکل جی، مفتی صاحب سے میں یہ تھوڑا سا پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ سر آپ نے بھی اپنے سٹارٹ میں مفتی صاحب سے پوچھتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان صاحب فضل الرحمان کے غم میں مبتلا ہوئے ہیں۔ بیسیکلی عمران خان فضل الرحمان کے غم میں یا دکھ میں مبتلا، اس کی وجہ سے دکھ میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ فضل الرحمان صاحب نواز شریف اور زرداری کے غم میں مبتلا ہے۔ اور اگر یہ اچھا ہوتا فضل الرحمان صاحب کو اور مفتی صاحب کا، اگر یہ نام نواز زرداری آزادی کا نام دے دیتے
तो कौम को भी समझ आ जाती। वैसे हमें इधर उधर घुमा फिरा के कौम को और वो आज़ादी मार्च का नाम कह देते, तो मेरे ख्याल में उनका भी अच्छा होता, हमारे लिए भी समझना अच्छा होता। दूसरा ये कह रहे कि उसने जुल्फी बुखारी के और नवाज शरीफ का मुआवजा किया है। तो देखो, नवाज शरीफ 70 साल से हुक्मरान रहे हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान की 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, वो पंजाब की वज़ीर आला रहे हैं। ये वो फजल रहमान की तरह 10 साल कश्मीर कमेटी की नहीं रही कि अरबों रुपए उसने इधर उधर किए हैं। मुझे ये बताए कि जुल्फी कौन सी हुकूमत में रहे हैं, किस हुकूमती ओहदे में रहे हैं और उसने कौन सा मुल्क लूटा है, ताकि उनको उसके दोनों का मुआवजा हम कर रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। नवाज शरीफ का, फजल रहमान का और जुल्फी का मुआवजा और करप्शन में या किसी इक्तिदार और उसके मिसयूज में, तो ये मेरे ख्याल में हम ज्यादती कर रहे हैं। दूसरा, उसने कह दिया फजल रहमान साहब, आपने दिखा दिया कि फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि उनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। ये उनसे पूछा जाए कि आपके पीछे कौन सी ताकत है। नवाज शरीफ और जरदारी साहब है, चूंकि आपको जो इतना एक्सपेंस हो रहा है, जो करोड़ों रुपए एक्सपेंस हो रहे हैं, लोग आए हैं, गाड़ियां यहां भी खड़ी है, ये डेली जो एक्सपेंस हो रहा है, ये कौन उसको बर्दाश्त कर रहा है? पीछे जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब हैं, तो ये नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे। उनको देखो, और किस मकसद के लिए आए हुए हैं? अगर वो उनके पीछे, क्या उनको वो जेलों से आजाद करना है? क्या उनके जो करप्शन के इल्जामात है वो आजाद करना है? ये पाकिस्तान की अवाम के साथ जुल्म हो रहा है कि एक दफा ये कौम से वोट लेके कि हम आपकी खिदमत करेंगे, ये खिदमत के नाम पे कौम को लूटते हैं, कौम के खजाने को लूटते हैं, और फिर जब उनको लूटने वालों को कोई आके पकड़ता है तो दोबारा कौम को लाके उनको कह देते हैं और उनको सबज बाग दिखाते हैं, और फिर उन्हीं लोगों पर, उन्हीं अवाम पर ये अपने आप को चढ़ाते हैं। जिस तरीके से फजल रहमान साहब आए हैं और एक टेंशन और क्रिएट किए हैं, तो क्या होता है? ये प्रेशर किस पे आएगा? हुकूमत पे आएगा, डेफिनेटली हुकूमत पे। जो इलेज स्टेज पे खड़े होकर कंटेनर पे होकर जो इलेज इस्तेमाल कर रहे, तो डेफिनेटली इससे पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? अगर कन्फ्रंटेशन हो जाएगी तो क्या होगा? इस वजह से ये जो कुछ हो रहा है, तो इनमें इन लोगों का भी अमल दखल है, जो आज इमरान खान का डे 1 से और कल तक चले, इन लोगों का अमल दखल तो है, ये कह रहे कि हम किसी को एक्शन इनका है, लेकिन जो रिएक्शन होगा हुकूमत का, उसमें हुकूमत भी तो जिम्मेदार होगी ना। एक ब्रेक लेता हूं आपकी इजाजत से। ब्रेक से वापसी पे जरा मलिक साहब से भी बात करते हैं कि अगर एक मुतालबा सामने आया है, अगर आप वो मुतालबा नहीं मान सकते तो उस मुतालबे का मुतबादिल हल तो हुकूमत पेश करे ताकि मौलाना साहब मुतमईन होकर वापस जाएं। एक ब्रेक के बाद के बाद खुश आमदेद। मलिक साहब, वजारत दाखिला ने ख़त लिखा नैब को और नैब ने उसका जवाब वापस वजारत दाखिला को भेज दिया है ख़त की सूरत में, और नैब ने वजारत दाखिला से ये कहा है कि चूंकि हुकूमत इससे पहले भी अपने तौर पर लोगों का नाम ECL से निकालने का फैसला कर चुकी है नैब की परमिशन के बगैर, तो ये फैसला भी हम हुकूमत पर छोड़ते हैं। और नैब ने मियाँ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको रिव्यू किया है और उसके बाद ये फैसला हुकूमत पर छोड़ दिया गया है। इसका मतलब है इस वक्त सोल रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वो फेडरल गवर्नमेंट है, अगर अभी तक नाम मियाँ साहब का नहीं निकल सका। अमीर भाई, उससे पहले मैं जो खान साहब ने जो बताया कि किस तरह से पिछले 5 साल के अंदर वो एक बर्न यूनिट KPK के अंदर बना सके, उसके ऊपर मुबारकबाद। 5 नहीं, अब 7वां शुरू हो गया ना। बिल्कुल, मगर मैं साथ साथ थोड़ा सा ये भी पिन पॉइंट कर दूं कि शहबाज साहब ने जो पिछले 5 साल के अंदर तकरीबन 50 से ज्यादा नए अस्पताल बनाए, 5000 बेड्स ऐड हुए। KPK के अंदर जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है मुश्किल से 4 से 5 अस्पताल ऐड हुए। आपने देखा यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट PKLI भी बना, आपके शहर फैसलाबाद के अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना, उसके साथ साथ जो बेडिंग कैपेसिटी चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर थी वो 1000+ के ऊपर लेके गए। तो काश, मुझे तो खुशी होगी कि खान साहब अगर बताएं कि इमरान खान साहब या PTI हुकूमत ने इसी किस्म की डेवलपमेंट KPK के अंदर भी की थी और सिर्फ ये PKLI जैसे इदारों को बर्बाद करने के लिए इस मुल्क के ऊपर नाफिज नहीं हो, ये कोई बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए आए। तो मुझे खुशी होगी, मैं अपनी गलती यहां पे मान के इनको मुबारकबाद दूंगा। अब आपने जो कहा कि जी कि किस तरह से जो
یہ جو ECL کا معاملہ ہے یہ کس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر ڈیفلیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جی آپ کیوں بھول جاتے ہیں, میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا, میں کسی باہر کے ملک کا دورہ نہیں کروں گا, میں کمرشل جیٹ پہ جاؤں گا. آپ کو امیر بھائی آج کوئی ایک وعدہ بھی پورا ہوتا ہوا نظر آیا؟ یہاں پہ لوگ ٹماٹر کیا کہتے ہیں 250-300 روپے ٹماٹر ہو گیا, چینی 80 روپے کلو ہو گئی ہے, اپنے دوستوں کے 300 ارب یہ معاف ایک جھٹکے کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں اگر سپریم کورٹ اس کا نوٹس نہ لے. یہ باتیں گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ ان کا جو بنیادی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نان سیریس ہیں. یہ حکمرانی کے لیے نہیں ہے, یہ اپنے جو ATM مشینز جن کے پیسوں کے اوپر, جن کے زوم کے اوپر یہ جگہ کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں, ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. ان سے گزارش یہ ہے کہ ملک کے اوپر, ملک کے اداروں کے اوپر اس طرح سے ان کو پلوٹ مت کریں کہ اپنے ذاتی لائکس اینڈ ڈس لائکس کو اس طرح سے انفورس کریں. مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, اگر ان کی یہ ذمہ داری نہیں تھی تو امریکہ کے اندر جا کے کیوں نعرہ لگایا تھا کیپٹل ارینا میں جب کھڑے ہوئے تھے کہ شاہد خاقان عباسی مجھے کہتا ہے, میں نے اس کو دیکھو پکڑ کے اندر کر دیا, میں ان کا جا کے TV اتاروں گا, میں ان کا جا کے AC اتاروں گا. ان کو اپنا کردار دیکھنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طرح میں نے پہلے سیگمنٹ میں امیر بھائی کہا, ہم انسان پہلے ہیں, ہم پاکستانی پہلے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ گروہوں میں اور پارٹیوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں. اگر ہم بیسک جو اقدار ہیں ان کے اوپر ہی لڑنا شروع کر دیں گے تو صرف اس کے اندر ہمارا اپنا ظرف نظر آئے گا اور کسی کو کچھ نہیں ہوگا. تو کائنڈلی لوگوں کی صحت کے اوپر سیاست نہ کریں, ریئلائز کریں کہ جب آپ نے لیٹ کر کے میاں صاحب کو سروسز ہسپتال لے کے آئے تھے تو ان کے پلیٹلٹس 2000 ہو چکے ہوئے تھے, جو آپ کے اپنے ہسپتال کی رپورٹ کے مطابق. زرداری صاحب کے بھی یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کی فیملی بھی, ان کی پارٹی بھی, کہ جو ان کے پرائیویٹ کنسلٹنٹ ہیں, جو ان کا ذاتی نالج ہے, اس کو ایکسس نہیں دی جا رہی. تو یہ اس قسم کا کیوں ضرورت کیا ہے؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی آپ میری اوپینین یا کسی اور کی اوپینین کو چھوڑیں, آپ تو اتھر منیلا صاحب کا فیصلہ پڑھ لیں جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ حکومتوں کو فیصلے کرنے پڑیں گے, اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر انہوں نے بڑی اچھی طرح سے رائٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں, اس کے اندر جوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں اپنے فیصلے کے اندر. ان کو فیصلہ کرنا چاہیے, لوگوں کی صحت کے اوپر سیاست مت کریں. ہمیں آپس میں سیاست کرنے کے لیے بڑے ایشوز ہیں, گورننس کا مقابلہ کر لیں. میں نے آپ سے ہیلتھ سیکٹر کے اندر شہباز شریف صاحب نے جو پچھلے 5-7 سال کے اندر کام کیا اس کا کمپیریزن کیا KPK کے اندر, اس کے اندر بات کریں. لوگ ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہماری سیاست کو دوبارہ پلوٹ کرنے میں عمران خان صاحب کا بہت بڑا رول ہے. آپ جانتے ہیں انہوں نے ہنڈی کے طریقے بھی اس قوم کو سکھانے کی کوشش کی, آپ نے بل جلانے کی کوشش بھی کی, آپ نے TV اسٹیشنز کے اوپر اٹیک کرنا بھی سکھایا, آپ نے اس ملک کی اقتدار اور بالکل آپ نے برباد کر کے پچھلے 5-7 سال کے اندر آپ جس طرح سے بھی نافذ ہو گئے ہمارے کے اوپر, اب آپ آ گئے ہیں. کم از کم ابھی سیریسلی اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیں اور ریئلائز کریں کہ میاں نواز شریف صاحب کے چاہنے والے کروڑوں لوگ ہیں, ان کے سینٹیمنٹس کے ساتھ اس طرح سے مت کھیلیں. میاں نواز شریف صاحب ایک نیشنل لیڈر ہیں جنہوں نے اس قوم کو نہ صرف ایک نیوکلیئر پاور بنایا, موٹر ویز دیں, پاور پلانٹس دیے, اور ان گنت کنٹریبیوشنز ہیں. یہ سیاسی سکور سیٹلنگ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم لوگ ان کے چھوٹے چھوٹے ورکرز موجود ہیں, ہمارے سے شوق پورا کر لیں. ورنہ میاں نواز شریف اور مریم صاحبہ ان ریسنٹ ہسٹری ان چند لیڈران میں سے ہیں جو اپنی بیگم کو یا اپنی والدہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے ان کیسز کا سامنا کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کو کہیں تسلی رکھیں, ان کا علاج جو بہترین ان کے ڈاکٹرز یا جو ہمارے میڈیکل بورڈ کہتا ہے اس کے مطابق ہونے دیں, وہ ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے, ان کو ایک ایک چیز کا جواب دیں گے. رائٹ. مفتی صاحب کمنگ بیک ٹو یو, ایک تو مجھے پلان بی بتا دیں, جو پلان بی کی تفصیلات سامنے آ رہی ہے. ایک تو یہ کہ آپ جو اہم شاہراہیں ہیں پاکستان میں ان شاہراہوں کو بند کریں گے, آپ شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے, جو چمن بارڈر ہے اس کو بند کر دیں گے, جو سڑکیں چمن بارڈر کی طرف جا رہی ہیں ان سڑکوں کو بند کر دیں گے. یہ باتیں ٹھیک ہے اگر یہ پلان بھی ہے آپ کا؟ سوری امیر عباس صاحب, وہ میرے بھائی نے میرے سوالات کا جواب نہیں دیا, تو ہو سکتا ہے ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا, تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, مجھے رہنمائی چاہیے, مجھے ضد نہیں چاہیے. مجھے بتا دیا جائے کہ اس سوال کا یہ جواب ہے, مجھے یہ بتایا جائے کہ پرویز مشرف اور کلثوم کے بارے میں دو الگ معیار کیوں ہیں, اور مجھے یہ بتایا جائے کہ AC بند کرنے کی بات کیوں کی باہر جا کر. مجھے یہ بتایا جائے کہ انسانی ہمدردی کہاں بھول گئے تھے کہ بھی اسپتال نہیں بنائے ہم باہر نہیں چھوڑیں گے. مجھے یہ بتا دیا جائے کہ زلفی وہ بھی اسی طرح آپ کو نہیں بتاتے جیسے آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے اور طرف نکل جاتے ہیں. سوری کریں نا, میں بتا دوں گا, میں بتا دوں گا. دیکھو آپ ایک آئیڈیالوجی بناتے ہیں,
آپ پریکٹیکل جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس تھیوری میں یہ غلطی ہے تو سوری کرو. تو آپ سوری بھی تو نہیں کرتے نا, ضد کیوں کرتے ہیں پھر؟ دیکھو انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے. پھر ہمیں بالکل یہ بتا دیا جائے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا. میں جب آپ کے پاس این آر او ہے ہی نہیں تو آپ دینا نہ دینے کی بات کیا ہے؟ مجھے یہ بتا دیا جائے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے پاس ہے ڈیر اسماعیل خان میں, آپ کی 2 حکومتیں آ گئی ہیں. اگر کشمیر میں کوئی آپ کو اعتراض ہے تو آپ ان میں کیس کرو نا. وہ تو دھاڑ رہا ہے سلیکٹڈ کو بھی, سلیکٹر کو بھی. اس کا دھاڑنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کا ایماندار ترین آدمی ہے. آپ کے پاس کوئی کیس نہیں ہے. کیس ہوتا تو آپ کے پاس بلیک میلنگ کا بہت ذریعہ ہے. آپ نے نیب کو اسی لیے رکھا ہوا ہے. مجھے سوالوں کے جواب نہیں آئے. یہاں ایک بات اور بتاؤں گا کہ مولانا کی ایمانداری کے بارے میں میرا ان سے یہ عرض ہے, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اب بتانا چاہتا ہوں, افغانستان میں حکومت گزری ہے بچہ سقہ کی حکومت. اس کے ایک وزیر کہتا تھا کہ کوا کالا ہے, دوسرا کہتا نہیں جی کوا تو سفید ہوتا ہے. تو ساری حکومت اسی پہ لگی ہوئی تھی, کوا کالا یا سفید ہے. حکومت ختم ہو گئی, کوے کا رنگ معلوم نہیں ہو سکا کہ کالا یا سفید ہے. اب شیخ رشید کی ایک بات ہے, دیکھو نا آپ کی ٹیم ہے کیبنٹ میں وحدت نہیں ہے. ہمارے ناصر بھائی تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جو لوگ اندر ہیں وہ ایک فواد اور بات کرتا ہے, شیخ رشید اور بات کرتا ہے, علی اور بات کرتا ہے, واڈا اور بات کرتا ہے. خدا کے لیے ان کو سیاست سکھاؤ اور ان سے یہ کہو کہ خدا کے لیے آپ ایک بات تو کرو یار, غلط بات کرو لیکن بات تو ایک کرو, قوم کو نہیں پریشان کرو, قوم کا وقت ضائع نہیں کرو. امیر عباس صاحب نے ہمارے اس کے بارے میں بتایا ہے یہ پلان بی. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پلان بی جو ہے وہ پلان ایسے سخت رد عمل ہوگا. اگر یہاں ہمارے بیٹھنے کو انہوں نے کمزوری سمجھا تو ہم ملک کو جام کریں گے, اور وہ 1 دن 2 دن کے لیے نہیں ہوگا. ان کو آنا ہوگا اس بات کی طرف جس میں ہم لگے ہوئے ہیں. ہمارا استعفیٰ مانگنا قانون کے عین مطابق ہے. کوئی آدمی آنے اور قسم اٹھا دے. مفتی صاحب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور کل مولانا صاحب نے سیرت النبی کانفرنس کی ہے. مفتی صاحب دیکھیں, ربیع الاول کا مہینہ ہے, رحمت للعالمین کا مہینہ ہے, اور کل مولانا صاحب نے سیرت النبی کانفرنس کی. اگر آپ سڑکیں بند کر دیں, شٹر ڈاؤن سٹرائک کریں کورسو طریقے سے, زبردستی ساری شاہراہیں بند کر دیں, بارڈر کو بند کریں, تو یہ پھر کون سی شریعت ہے, یہ کون سا مذہب ہوگا؟ میں بتاتا ہوں نا, آپ نے عمران خان کا گھر کا سڑکیں بند کر دیں, ایک آدمی پرائم منسٹر ہاؤس کو بند کر دیں. ایک آدمی مجھ پر مسلط ہے اور وہ اس کا میرٹ نہیں ہے. اس نے ایک بینک لوٹا ہے, جیسے بینک لوٹنے کے بعد وہ حج کو چلا گیا ہے. لوٹی ہوئی رقم پہ وہ حج کرتا ہے اور آ کر مجھے مسئلے بتاتا ہے. ایسا تو نہ کرو نا, آپ کا آنا ہی غلط ہے, میرٹ کے خلاف ہے, خیانت پر آئے ہو, دھاندلی پر آئے ہو, شرمندہ ہو جاؤ, آپ کو راستہ نکل جائے گا. کہتے ہیں کہ اسمبلی میں برخاست نہیں, استعفیٰ نہیں دوں گا. کس کے کہنے پر یہ کہہ رہا ہے میں استعفیٰ نہیں دوں گا؟ میں وہ بھی جانتا ہوں. جب آپ کا آنے کا طریقہ غلط ہے, دیکھیں امیر عباس, مجھ سے زیادہ باتیں نہ بلوائیں, آپ کے لیے مشکل پیش آ جائے گی. اگر کوئی عامر آتا ہے اور وردی پہن کر آتا ہے, غلط ہے, لیکن کوئی عامر آتا ہے اچکن کے نیچے وردی ڈالتا ہے, وہ بھی غلط ہے. ہم یہ فوجی گورنمنٹ کو نہیں چھوڑیں گے, آخر تک جائیں گے انشاءاللہ. کس کو نہیں چھوڑیں گے؟ فوجی گورنمنٹ کو نہیں, فوجی گورنمنٹ کو. جی جی امیر عباس صاحب, اگر میں جواب دے دوں تو اچھا ہو جائے گا. اگر میں جواب دے دوں, نہیں ہونا چاہیے. یہ جو انہوں نے 25 جولائی کو دھاندلی کی ہے, یہ قوم کے سامنے آ کر انیر کہیں گے ہم سے غلطی ہوئی ہے, تو آگے جا کے کوئی بات بنے گی. ناصر خان صاحب, غلطی مان لیں, آنیر غلطی مان لیں. امیر عباس صاحب, پہلے تو یہ مفتی صاحب اور میرا, میں انٹرپٹ نہیں کروں گا. وہ جن کو میں بول رہا ہوں آپ بھی سمجھتے ہیں, وہ آن کا مانے کہ آئندہ غلطی نہیں کریں گے. میں نے کہا لوٹی ہوئی رقم ہے بینک کی, یار اس پر حج نہیں ہوتا. کہتا ہے یار پہلی جو لوٹ گئی چھوڑو, آگے بات کرو. نہیں, پہلے یہ کہنا ہوگا کہ یہ بینک کا لوٹنا غلط تھا. امیر عباس صاحب, بیسیکلی مفتی صاحب, ناصر خان صاحب ایک چیز, ایک بڑے ادب سے, مفتی صاحب بینک کا لوٹنا تو غلط ہے,
تو جو عمران خان کہتا ہے انہوں نے ملک لوٹا ہے، چھوڑو بنا عباس صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں، عباس صاحب یہی میں جواب دے رہا ہوں، میری یہ آواز سے رہا ہوں، میں تجویز دیتا ہوں عمران خان کو نیب کا چیئرمین بناؤ، سارے چوروں کو پکڑے، قوم کی جان چھوڑے یار، میں چوروں کی مات تو نہیں کرتا۔ عباس صاحب بیسیکلی میں تھوڑا سا بہت کنفیوز ہو گیا ہوں کہ مفتی جیسے صاحب اور علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے امریکہ میں ارینا میں کہہ دیا کہ فریج اور اے سی اتاروں گا، تو میں ان دونوں سے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو جیلوں میں جو چور ہے، جو دوسرے کنوکٹڈ اور عدلی عدالتوں سے سزا یافتہ ہے، ان کے پاس کس کے پاس ای سی ہے، کس کے پاس فریج ہے؟ ان بیچاروں کے پاس تو پنکھے بھی نہیں ہے، ان کے سونے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کی بات نہیں کرتے، یہ اسلام کی بات کرتے، اسلام میں انصاف ہے، انصاف بھی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے کہ یہ آج کہہ دیتے کہ ان لوگوں کو بھی حصہ دے دو، پنکھے بھی دے دو اور جگہ بھی دے دو۔ آپ ہماری پشاور کے جیلوں میں آ جائے یا جگہوں پہ، میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پہ ایک بندی کے سونے کی جگہ ہوتی وہاں پہ 3-3 4-4 بندے سوتے ہیں، یہ ان کے لیے تو آواز نہیں اٹھاتے، لیکن وی آئی پی قیدی کے لیے یہ اور وی آئی پی بیمار کے لیے یہ تو کہہ رہے کہ جس نے بینک لوٹے ہیں، جس نے ملک لوٹا ہے، وہ انسانی ہمدردی یہاں پہ ان میں جاگ آ جاتی ہے اور اس ساری ہمدردی ان کو یاد آتی ہے کہ آپ باہر بھی بھیج دو۔ کتنے پاکستان کے جیلوں میں جو کینسر کے مریضوں میں ہے، جو ہارٹ پیشنٹ ہے، جو مرگ بستر ہے، کتنے لوگ ہیں کہ ان کو باہر کی تو چھوڑ دے، پشاور میں یا دوسرے شہر میں یا جیل سے باہر بھی ان کو لے جایا گیا اور اس کے علاج یہ نہیں، یہ آواز اٹھائے نا، یہ آواز اٹھائے۔ آپ کو روک رہا ہے کہ ان باقی قیدیوں کو علاج نہ دیں؟ 86,000 قیدی ہیں خان صاحب، اگر باقی قیدیوں کو علاج نہیں ملتا، 86,000 قیدیوں کو اتنی سہولت دے دیں جو میاں نواز شریف نے دی ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا۔ دوسرا یہ کہ یہ لوگ امیر عباس صاحب یہ لوگ بھی کیسوں میں انوالو ہے، یہ بھی کوئی دودھ کے دلے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ اس نے 5 سال بھی ایم ایم اے نے حکومت کی ہے خیبر پختونخوا میں، اکرم درانی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، کافی کیسز اب بھی ان کا نیب کا آنا جانا ہے۔ یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں، یہ ان کی پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے آ کے اپنے آپ کو کچھ اور پیش کرتے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک آنریبل آدمی ہے، انہوں نے صرف اس لیے کہ سوال کا جواب نہیں دینا تھا، بات کو بالکل دوسری طرف لے گئے ہیں۔ مجھے آپ پتہ ہے میں کس بات کی جواب دوں، کسی جگہ کے اوپر یہ نہیں کہا کہ احتساب کا عمل نہیں ہونا چاہیے، ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ دوغلا معیار نہیں ہونا چاہیے جس کو ڈبل سٹینڈرڈز کہتے ہیں، اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے اور سبجیکٹ ٹو ڈیو پروسیس، جس کا مطلب ہے قانون کے مطابق ہونا چاہیے، یہ وزیر اعظم میں پاکستان کی خواہش کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو اب آپ نے دوسرا سوال تھا کہ جی ہم ان کو سلیکٹڈ کیوں کہتے ہیں، مفتی صاحب نے بالکل اس کی طرف ریفر کیا۔ آپ کیا بھول گئے الیکشن کے دن سے پہلے محکمہ زراعت کس طرح سے جا کے کینڈیڈیٹوں کو ڈراتا رہا، دھمکاتا رہا، اس کا کیا رول تھا؟ آپ الیکشن کے دن کیا بھول گئے کہ فارم 45 جس کے اوپر پولنگ ایجنٹ، میری عرض تو سننے میں ختم کر لوں پھر آپ جو کہیں گے میں جواب دے دوں گا۔ پولنگ ایجنٹوں کے سائنس کے بغیر فارم 45 ایشو کیے گئے، 100 سے زیادہ حلقے ہیں جس کے اندر مارجن آف وکٹری آپ کا ریجیکٹڈ ووٹ سے کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جب پاکستان مسلم لیگ نواز سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرتی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، تو جہانگیر ترین صاحب ان کی اے ٹی ایم اور ان کا جہاز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو کمپیئر کریں میاں نواز شریف صاحب کے ظرف کے ساتھ، جس نے پچھلے 5 سال کے اندر اس چیز کو اون کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے زیادہ ووٹ موجود ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہم بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے ان کی حکومت کو چیلنج کر سکتے تھے، پر یہ ہمارا ظرف تھا اور یہ عمران خان صاحب کا ظرف ہے کہ آج وہ لوگوں کی بیماری کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ تو کائنڈلی ناصر بھائی آپ ایک اچھے انسان ہیں، مفتی صاحب کے سوالوں کا جواب دیں، اپنی 5 سال کی گورننس کے اوپر جواب دیں، یہ رائٹ لیفٹ ایشوز کو مت ڈیفلیکٹ کریں۔ علی آپ نے کہہ دیا ہے کہ اچھا جواب دے دیں ذرا، میں ایک چیز مفتی صاحب سے پوچھ لوں۔ میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ سوال کر رہا ہوں مفتی صاحب کو ذرا، مولانا صاحب نے کچھ فرمایا، مفتی صاحب سے، یہ مولانا صاحب نے فرمایا یہ ملک ہے نہیں مفتی صاحب کو اور علی صاحب کو میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب نے کچھ فرمایا، ذرا یہ سنوا دے، مفتی صاحب کا جواب لیں گے، پھر میں آپ ہی کے پاس آتا ہوں، آپ پھر دونوں کا جواب دے دیں۔ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں اور پاکستان جس عظیم المرتبت مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اور جہاں لاکھوں مسلمانوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھی، ہزاروں خواتین اس کی عصمت قربان ہوئی تھی، در بدر ہو گئے خاندان اسلام کے جذبے سے، لا الہ الا اللہ کے جذبے سے۔ آج 70 سال کے بعد آپ ذرا
اس موجودہ صورتحال کو دیکھیں، کیا قیام پاکستان کے مقاصد سے کچھ بھی اس کی مماثلت آپ کو نظر آتی ہے؟ ملک کو غلام ملک بنا دیا گیا۔ رائٹ مفتی صاحب شارٹلی جواب دیجیے گا پھر میں تاکہ ناصر خان صاحب کے پاس جاؤں۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ یہ ملک اسلام کی بنیاد پر بنا اور اسلام کے اصولوں پر چلنا چاہیے، لیکن یہ مولانا صاحب کو نہ مشرف صاحب کے دور میں یاد آیا، نہ ایم ایم اے کے دور میں یاد آیا، نہ پیپلز پارٹی کے دور میں یاد آیا، نہ مسلم لیگ نون کے دور میں یاد آیا۔ کیا یہ ساری حکومتیں بشمول ایم ایم اے، پرویز مشرف، ساری اسلام کے مطابق چل رہی تھی کہ یہ 1.25 سال میں نعوذ باللہ اسلام کا صفایا ہو گیا پاکستان سے؟ امیر عباس ماشاءاللہ آپ بہت ذہین ان کا، میں سمجھتا ہوں آپ کون سی بات نکالنا چاہتے ہو۔ دیکھو آپ کا ایک آدمی تھپڑ مارتا ہے تو آپ اس کو موقع دیتے ہو کہ یار تھپڑ تو مارا اس نے، لیکن میں ابھی نہیں روتا، ذرا صبر کرتا ہوں، پھر وہ دوسری بار مارتا ہے، تو پھر جب دوسری بار مارتے تو آپ کے ضرور صبر کرو یار، ہو سکتا ہے ملک کا مسئلہ ہے، قومی مسئلہ ہے، تیسری بار وہ پھر مارتا ہے۔ لیکن جب آپ کو بہت زور سے تھپڑ لگتا ہے تو پھر آپ کو رونا ہوتا ہے۔ اب آپ نے پچھلے صبر کو بنیاد نہیں بنانا کہ وہاں میں نے صبر کیا، آپ کیوں آگے، غلطیاں ہوتی تھیں اور ہم صبر کرتے رہے۔ یہ ہمارا ذمہ دارانہ احساس ہے کہ ہم قوم کو مشکل میں نہیں ڈالتے رہے۔ اب دال میں کالا ہونا اور بات ہے، پوری دال کا کالا ہونا اور بات ہے۔ جب پوری دال کالی ہو گئی تو ہم آگے اپنے ووٹ کا چور معلوم کرنے کے لیے 25 جولائی کو یہاں 2019 میں ساری لوگ جمع ہو گئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، سب نے کہا جی ہم پولنگ ایجنٹ ہیں، ہمیں فارم 45 نہیں دیا گیا، ہمیں باہر نکالا گیا اور کہا کہ وہ ووٹ نہیں گنے جائیں گے جو آپ نے ڈالے، یہ ووٹ گنے جائیں گے۔ تو اب وہ ہم نے صبر کیا، تو آپ مذاق تو نہیں کرو نا، ہمارے صبر کو بنیاد نہیں بنا۔ لاسٹ منٹ ذرا ناصر خان صاحب، اب ہمارا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے صبر کا، تو میدان میں آگئے۔ امیر ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، یہ عین فطرت کے مطابق ہے، اس پر آپ کمنٹ نہیں کر سکتے اس طرح۔ امیر صاحب میں آپ کی کوشچن مجھے آ گیا ہے، بیسیکلی یہ خود میں حیران ہوں کہ ایم ایم اے جب حکومت میں آئی تو یہ خود لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں۔ نون لیگ والے جو بار بار 70 سال سے حکمران بن رہے ہیں اور جو پچھلے 5 سال حکومت کی وہ لوگوں کی حکومت سے ووٹوں سے آئے ہیں۔ پیپل پارٹی والے 5 سال حکومت کر کے لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں، لیکن یہ صرف پی ٹی آئی جو ہے وہ ووٹوں کی حکومت سے، وہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئی ہے۔ تو یہ اپنا تضاد، اپنا سوچ کر لیں، پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں مولانا صاحب، مفتی صاحب، کہ ہم سارے جتنی بھی الیکشن ہوئی، جو ایم ایم اے بھی حکومت میں آئی ہے یہ بھی اس کی وجہ سے آئی ہے، تو ہم مان لیتے کہ چلو ہم بھی آئے ہیں۔ لیکن اگر یہ کہہ رہے کہ ہم عوام کے ووٹ سے آئے ہیں اور پی ٹی آئی نہیں آئی ہے تو یہ دوغلاپن اور یہ عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ووٹر کے ساتھ زیادتی ہے، جو ایک طرف یہ کہہ رہے کہ ووٹ کو عزت ہو اور دوسری طرف جب ووٹ ان کو نہیں ملتا ہے، ووٹ نہیں ملتا ہے تو یہ عجیب سی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہتا ہے کہ فوج کی پھر بات کی ہے، جب یہ اسلام ان کو تب یاد آتا ہے جب ان کی مفاد میں ہوتا ہے۔ جب لال مسجد میں مدارس اور جو مفتی صاحبان شہید ہو رہے تھے مشرف کے دور میں تو یہ لوگ خاموش تھے۔ نون لیگ کے دور میں جو ختم نبوت کے ایشو آیا ہے تو یہ لوگ خاموش تھے۔ ایسے اسلام کے لیڈر بھی ہمیں نہیں چاہیے کہ اسلام کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے۔ صرف لیڈر، میرا حال ہے یہی اسی پوائنٹ پہ ختم کرتے ہیں جو ملک صاحب نے بات کی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ جتنے حلقے آپ کہیں گے ہم کھولیں گے، اور قاسم سوری صاحب، امیر عباس میں آپ کے لیے شعر لایا ہوں بہت زیادہ ڈھونڈ کر، قاسم سوری صاحب، ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا، ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا، میرا سر ہو تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا۔ واہ واہ، آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا تبدیلی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔